औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। मेरे मुताबिक आज हम इसमें सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि सियासतदानों की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जो बारिश कम व बेश एक माह से शुरू हुई है और थमने का नाम नहीं लेती, और कई जगहों पे बारिश की बहुत तबाहकारी है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आज उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही सियासतदानों का इस हवाले से क्या किरदार रहा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, मैं आपको एक बलूचिस्तान की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ मामूली सी, बहुत सी ऐसी मुझे इनका चुनाव करने में बहुत दिक्कत आई कि ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस के दिल दहल जाए इसे देखने को। तो सिर्फ चंद लम्हों की एक वीडियो देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन गिरामी, ये बलूचिस्तान के एक इलाके की वीडियो थी जिसमें पानी का एक रेला लोगों को बहा के ले जा रहा था। मवेशी, गाड़ियाँ, फसलें, सब कुछ तबाही की तरफ चली जा रही। अब तक की सूरत हाल से जो इस वक्त तक आदाद व शुमार आए हैं, इस बारिश की तबाहकारियों में कमो बेश 550-600 लोगों के मर जाने की इतलात है। लोगों के पास न घर रहा, न फसलें रहीं, न कुछ खाने को है, न पीने को है, न दवाओं का इंतज़ाम है, और बारिश है कि थमने का नाम नहीं लेती। कई इलाकों में मेरी लोगों से बात हुई है, उन्होंने 20-25 दिन से सूरज नहीं देखा है, धूप नहीं निकली है। कभी तेज बारिश, कहीं कहीं पर मुसलसल 10-10, 12-12 घंटे बारिश हुई है। खैरपुर मीरस में 9 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, मूसलाधार। तौंसा के हालात दिल दहला देने वाले, बलूचिस्तान के हालात दिल दहला देने वाले, अंदरूनी सिंध के हालात दिल दहला देने वाले। नाज़रीन गिरामी, बलूचिस्तान के एक गोट का जिक्र करूं। टीपड़ी लसबेला का एक इलाका है, लाखड़ा की एक छोटी सी बस्ती है। यार मोहम्मद बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, कच्चा मकान था, सब का सब तबाह हो गया। मेरा बेटा अपने मकान में था, पानी का रेला आया, मकान बहा के ले गया। मैं ढूंढता रहा, ना मेरी बहू मिली, ना बेटा ना मिला, ना उसके 3 बच्चे। मैं लोगों से पूछता था, घर घर जाके दरवाज़ों पर जो घर बचे हुए थे, जो लोग खुले आसमान के नीचे थे, यार मोहम्मद का कहना है कि मैं वहाँ जाता और उनसे सिंधी में कहता था, असांजे माण्हू मिलियन, असांजे माण्हुनि खे ॾिठो आहे, कि मेरे लोग मिले, मेरे लोगों को कहीं देखा है? और सबका जवाब आता था कि नहीं। उसी तेज बारिश में जब उसे यकीन हो गया कि मैं तबाह हो चुका, तो उसने अपने बहू बेटे की लाशें ढूंढना शुरू की, और कई दिन की मुश्किल के बाद वो लाशें मिली। एक बच्ची बहू के कांधे पे लग कर उसकी लाश इसी तरह मिली। वो खौफ से अपनी माँ के कांधे से चिपकी हुई थी।
میں نے ابھی ابتدائی گفتگو میں کہا بہت دل دہلا دینے والے منظر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ ساجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح بلوچستان کا ایک گوٹھ، صدوری 40 خاندان آباد تھے، 40 گھر کم و بیش وہاں پر موجود تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، سارے مویشی مر گئے۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی جہاں انسان بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی کھمبے کو پکڑ، کوئی کسی بورڈ کو سہارا لے کے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، مویشی بہتے چلے گئے سب کے سب۔ ایک علاقے کا منظر کل دیکھا کہ جب وہاں راستہ صاف کرنے کے لیے مشینیں استعمال کی جا رہی تھیں اور کیچڑ نکالا جا رہا تھا تو اس میں سے کئی لاشیں نکل رہی تھیں بچوں کی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک تو لاشیں یہ ہیں جن سے یقین ہوتا ہے یہ گاؤں میں لوگ تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں جو بہتے ہوئے پانی میں ڈوب کے مر گئے، مویشی مر گئے۔ کفن شدہ لاشیں آ رہی ہیں، کفن میں لپٹی ہوئی، اس کا مطلب وہ کچھ عرصے پہلے دفنائی گئی تھی، قبرستانوں میں پانی بھر گیا، کچی قبریں تھی، ٹوٹ گئی ڈھانچے، اور قبر سے مردے جو کفن میں لپٹے ہوئے ہیں ان کی لاشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی۔ ناظرین گرامی، سوچتا ہوں زلزلہ وہ قدرتی آفات ہے جس کا ابھی تک پیشگی اطلاعات نہیں ملتی، اچانک آتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ بارش، سیلاب، اس کی تو پیش گوئی ہفتوں پہلے کر دی جاتی، پھر انتظامات کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بچانے کے لیے کام کیا جاتا؟ ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے، کل کسی سے میں بات کر رہا تھا کہ ایک ان کے علاقے میں ان کے جو سردار ہیں انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نہر گزر رہی تھی اس پر کرینوں سے چاروں طرف اس اپنے گاؤں کو کئی فیٹ مٹی، پختہ مٹی کی دیوار مطلب بند بنا دیے، اور ان کا گاؤں اس وقت تک الحمدللہ محفوظ ہے۔ یعنی پہلے سے احتیاطی تدابیر کی، تو بارش کا تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، پھر یہ سب کیوں ہو جاتا؟ ظاہر ہے لوگ خود نہیں کر سکتے، اگر خود کرتے ہوتے تو دھوپ، آندھی، طوفانوں میں، گرمی سردی میں قطاروں میں کھڑے ہو کے سیاست دانوں کو، اپنے لیڈروں کو ووٹ کیوں دیتے؟ اگر یہ سب کچھ انہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے تو پھر انتخابات اور یہ جو اتنا حکومت بنانے کے لیے، انتخابات کے لیے اتنا خرچہ ہوتا ہے حکومت کا، یہ پھر سب فضول ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنے انتخابات میں اپنے لوگوں کا چناؤ کر کے اوپر بھیجتے ہیں کہ یہ انہیں بچائیں۔ کئی علاقوں کا بہت برا حال ہے، جس میں تونسا کا 80% علاقہ، ڈیرا کا 70% علاقہ، جام پور کا 95% علاقہ، راجن پور کا 90% علاقہ، حمزہ کا سندھ میں حیدرآباد، ٹنڈو جام، ٹنڈو لیار، میرپور خاص، خیرپور میرس، نواب شاہ، دادو، سکھر، سانگڑ، کون سا علاقہ ہے جو بچا؟ ٹھٹھا، مویشی ختم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے، اور ان کا دکھڑا یہ ہے کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ بلوچستان میں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا، جب آئے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور اب بھی بارش برس رہی ہے، آج بھی جو نیا اسپیل آیا ہے، محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی ابھی 4-5 دن پہلے، وہ برس رہا ہے، اندرون سندھ بہت زیادہ برس رہا ہے، کراچی میں کم بارش ہے۔ کراچی شہر کی حالت دیکھیں، انڈر پاسز کی حالت دیکھیں، آپ انڈر پاسز پہ جا کے دیکھیں، شہدائے حق کا جو انڈر پاس ہے ناظم آباد جاتے ہوئے، دیکھیے ذرا اس کی حالت، شاید چاند کی سطح بھی ہموار ہوگی، چاند کی زمین بھی ہموار ہوگی، اور کوئی ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا۔ ابھی بارش کا انتظار ہے کہ ساری بارش برس جائے، پھر کیا جائے گا کام۔ آخر گاؤں دیہات میں تو جو تباہ کاری ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں، لیکن شہر میں تو ساری جدید سہولیات آپ کے پاس موجود ہیں،
اور پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ بارش ہوگی، پھر کیوں نہیں یہ سب چیزیں؟ یہ کاظمے بہ گیا، کوئٹہ بلوچستان روڈ ختم ہو گیا، لوگوں کے گندے گٹر ابل کے گلیوں میں گھروں میں پانی ہے، کراچی کے بھی سینکڑوں علاقوں میں پانی بھرا ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم رہا، ووٹ نہیں دیا۔ کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ اپنی جانوں کو، اپنے مال کو بچانے کے لیے اللہ کے بعد آپ ہی کو تو چن کے بھیجتے ہیں۔ جب آپ ہی ان کو نہیں، ان کا پرسان حال نہ ہوں گے تو پھر آپ کو کون ووٹ دے گا؟ ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کو اپنا مسیحا بنا کر آپ کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں۔ کل کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بلوچستان کی یا اندرون سندھ کی، جو انہوں نے چناؤ کر کے نمائندے کو بھیجا تھا، ان کا لہجہ ہی عجب تھا اپنے ووٹروں سے بات کرنے کا۔ ان کے پاؤں زمین پر نہیں آ رہے تھے گاڑی سے۔ ان لوگوں کی مدد کریں۔ ابھی یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ تعداد کم ہے، ابھی تو میڈیا وہاں پر پہنچ ہی نہیں رہا، ابھی تو امدادی ٹیمیں وہاں پر پہنچ ہی نہیں رہی، ابھی بھی کچھ کریں۔ پھر جب آپ کو یہ اعداد بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو سوائے شرمندگی، پشیمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، جو آپ کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں، جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ٹیکس تو شہری علاقوں میں دیتے ہیں۔ کون سا شخص ہے گاؤں دیہات میں جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ جو بھی لوڈ کراتا ہے وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے، وہ ٹیکس دینے والا شخص ہے۔ ان کی مدد کریں جو آپ کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں، ان کی مدد کریں جو آپ کے جلسے جلوسوں میں دن رات ایک کر کے آپ کے جلسے جلوسوں کا انعقاد کراتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کریں جو سڑکوں پر آپ کو گزرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایمبولینسوں میں جان تک اپنی دے دیتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ گزر رہے، انہیں حق نہیں ہے گزرنے کا۔ ان لوگوں کی مدد کریں۔ سب سے یہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن، ضمنی الیکشن، پریس کانفرنس در پریس کانفرنس، پرچے، بغاوت، مقدمہ، غداری، ان سب کو پسے پش ڈال دیجئے۔ ابھی ان کا وقت نہیں ہے، چھوڑ دے سیاست کچھ عرصے کے لیے، انسانیت کی خدمت کریں۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ مر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بچائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔